अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है फैज़ान शबान के हवाले से। शबान के महीने में दरूद शरीफ की फ़जीलत। अहले बैत इत्हार के रोशन चिराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो कोई शबान अल मुअज़्ज़म में रोज़ाना 700 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह करीम कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देगा जो इस दौरे पाक को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचाएँगे। इससे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इन दरूद पढ़ने वालों के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करते रहो। ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ने का महीना है। दरूद पाक इसी महीने में नाजिल हुआ। चाँद देखना वाजिब है कि नहीं है? ए आशिकाने रसूल, शबान मुअज़्ज़म इस्लामी साल है, 8वां महीना है जो रजबुल मुरज्जब और रमज़ानुल मुबारक के दरमियान में है। ये उन 5 महीनों में से पहला महीना है जिनका चाँद देखना वाजिब है। 5 महीने शबान, रमज़ान, शवाल, ज़ुल्क़द और ज़ुल्हज्जा हैं। शबान नाम के हिकमतें। शबान शुएब से बना है जिसके मायने है घाटी। चुनाचा इस महीने में खैर व बरकत का अमूमी नज़ूल होता है, इसलिए इसे शबान कहा जाता है। जिस तरह घाटी पहाड़ का रास्ता होती है, इसी तरह ये महीना खैर व बरकत का रास्ता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान इसलिए कहा जाता है कि इसमें रोज़ा रखने वाले के लिए बहुत सी भलाइयाँ हैं, यहाँ तक कि वो जन्नत में जा पहुँचता है। हज़रत इमाम राफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि माह शबान में मुसलमान ज़िक्र व अज़कार, नेकियों और कुरान पाक की तिलावत की तरफ माइल हो जाते हैं और रमज़ान मुबारक के लिए तैयारी करते हैं। और शबान में रमज़ान मुबारक के रोज़ों की फ़र्ज़ियत को हुक्म नाजिल है। शबान के महीने में रमज़ान की तैयारियाँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, शबान का महीना चुनाचा रमज़ान से पहले आता है, लिहाजा जिस तरह माह रमज़ान में रोज़े और तिलावत कुरान का हुक्म है, इसी तरह माह शबान में भी इसकी बड़ाई बहुत अहमियत है। रोज़े रखे जाएं और तिलावत कुरान की जाए ताकि इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी हो जाए और नफ्स को इबादत की आदत हो जाए। सहाबा इकराम का अंदाज़े मुबारक। जितनी सहाबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, शबान का महीना आता तो मुसलमान कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हो जाते, अपने मालों की ज़कात कर देते ताकि कमज़ोरों और मसकीनों को भी रमज़ान के रोज़े की ताकत मिल सके। तिलावत कुरान का महीना। अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत सलमा बिन कहल फरमाते हैं, माह शबान को तिलावत कुरान करने वालों का महीना कहा जाता है। हज़रत हबीब बिन अबू साबित शबान आने पर फरमाते, ये कारियों का महीना है। हज़रत उमर बिन कैस माह शबान की आमद पर अपनी दुकान बंद कर देते और तिलावत कुरान करीम के लिए फ़ारिग हो जाते। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे बुज़ुर्गान दीन तो इस मुबारक महीने की इबादत में गुजारते, तिलावत करते, नेकियों का एहतमाम करते और हम गफलत की नींद में सोते रहे। ऐसे गाफिलों के बारे में कहा गया है, ए मुबारक वक्तों में ताही करने वालों, इन वक्तों को ज़ाया करने वाले और इन्हें बुरे अमाल से आलूदा करने वाले, तूने कितने बुरे काम किए। इन मुबारक वक्तों के हवाले किए गए। रजब चला गया, तूने इनमें कोई नेकी नहीं की और अब ये बरकत वाला माह शबान है। ए शबान की अज़मत से बेखैर रहने वाले वक्त को ज़ाया ना करो और इसको इबादत में मशगूल कर लो। सच्ची और खलूस भरी तौबा के ज़रिए जिस कदर गुनाहों का इलाज कर सकते हो कर लो और जहन्नम से खुद को बचा लो। शबान के महीने में ऐसा क्या है? माह शबान ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने मुझ में 2 अज़मत वाले महीने में रखा है, बता मुझ में क्या फ़जीलत रखी है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझ में कुरान पाक की तिलावत रख दी है। प्यारे भाइयों, शबानुल अज़म में खूब नेकियां कीजिए, खूब ज़िक्र व इज़कार कीजिए, दरूद पाक की तिलावत कीजिए। इस अज़मत वाले महीने की अहमियत के लिए इतना ही काफ़ी है कि इस बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माह शबान मेरा महीना है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रमज़ान के रोज़ों की तैयारी फरमाते थे, ऐसे ही शबान के रोज़ों की भी तैयारी फरमाते थे। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम रमज़ान के लिए शबान के रोज़ों को सबसे अफजल रोज़े करार दिया करते थे। हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे अफजल रोज़ों के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान की ताज़ीम के लिए शबान के रोज़े रखे जाएँ।
روزوں کی عادت ڈالنا۔ شعبان کے روزوں کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ شعبان کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشقت پر ہو جاتی ہے۔ رمضان کے روزوں میں مشقت اور تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ تب تک بندے کو روزوں کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور رمضان سے پہلے شعبان میں روزوں کی مٹھاس اور لذت کا احساس ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ماہش رمضان آئے تو بندہ چستی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے۔ شعبان کے روزوں سے محبت۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان میں روزے رکھنا تمام مہینوں سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ اس سے روزے رکھا کرتے تھے، پھر اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے اور فرماتے، اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ پاک اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علامہ شاہ فضل رسولی فرماتے ہیں، جو شعبان کے روزے اس لیے رکھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے روزے پسند ہونے کی وجہ۔ جنتی صحابی حضرت امامہ بن زید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح شعبان کے روزے رکھتے ہیں، اسی طرح کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ کریم کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب یعنی بہت پسند ہے، میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یقیناً اہم ہے، اور یہ ہم لوگوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، نیکیوں میں اضافہ کریں اور آخرت کو بہتر بنانے کی فکر کریں، نیز اسے اچھے کاموں میں لگائیں۔ اس مہینے میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے پیارے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اے کاش ہم بھی روزے دار ہوں۔ شب بارات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان معظم کے 15ویں رات یعنی شب بارات بڑی بابرکت رات ہے۔ اس رات اللہ پاک خوب رحمتوں پر برکتوں پر نزول فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس رات خاص طور پر اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیے اور اپنے لیے بہتر مانگیے، کیونکہ اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان میں دعا رد نہیں کی جاتی، جن میں سے ایک شعبان کی 15ویں رات بھی ہے، یعنی شب بارات کی رات۔ اس رات رحمت کے 300 دروازے کھولے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام شب بارات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے، اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض بتانا رکھنے والوں، شرابیوں، بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں کی گئی جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے حکمت ہے، حکمت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس دروازے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے بھی رحم کے لیے حقدار ہوتے ہیں، ان کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ توبہ کرنے کے بعد یہ دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل، اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب بارات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل نے عرض کیا، اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ اس نے سینے میں سانس اٹکتے رہے، پھر بھی دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول کی جاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا کی، اللہ پاک، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حقدار نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے بیان کر دی ہے۔
رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل نازل ہوئے اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے، اور دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم کے لیے دعا مانگے خود کے لیے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمان کو مبارک ہو۔ ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والے کو بھی اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندار کھڑا ہے اور کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ پھر رحمت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال، بلندی، نیکی، پسی سب تقسیم کیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی عید۔ حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور خوشی کی ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 عید کے دن ہیں، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر کی رات۔ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت امام طافی علیہ الدین سبکی شافی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب برات پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ کرتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی ہے، اسی لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جنت کی طرف سواری جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کے 15ویں رات حضرت جبرائیل کو جنت کی طرف بھیجتا ہے اور جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمان کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ شب برات اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ اے عاشقان رسولو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور کہا جا کر اپنے رب سے کہنے لگے کہ اے قبوروں میں بیٹھو، ان کو معاف فرما دو۔ حضرت عائشہ سیدنا فرماتی ہیں کہ ان میں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس مغفرت اور رحمت والی رات کو استعمال کریں اور اپنے لیے آخرت کو سنوار لیں۔ شب برات کی رات میں قبرستان جانا۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو کہ بے شک یہ دنیا بے رکب کر دی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ وقتاً وقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبرستان کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر و آخرت پیدا ہو جائے۔ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں دعاؤں میں۔ جنتی ابن جنتی اصحابی بن
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب شب بارات آتی تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھر والوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پر صدقہ کر کے رحم کرواؤ، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ اس سے ضرورت مند ہے۔ اگر وہ کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شب بارات میں معمول۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسن شب بارات کے 3 حصے فرماتے ہیں۔ 1/3 حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان، اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے۔ 1/3 حصے میں توبہ و استغفار کرتے اور آخری 1/2 حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے، رکوع اور سجود کرتے، اللہ پاک نے سجدے کرتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شعبان کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، تو وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ حضرت علامہ علی قاری فرماتے ہیں، شب بارات میں سورۃ ریحان پڑھنا مستحب ہے۔ جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات میں حامیم الدخان کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوں گے۔ شب بارات کیسے گزاریں ہمارے بھائیوں؟ مشہور مفرز حضرت مفتیٰ احمد خان نعیمی فرماتے ہیں، اس مہینے کی 15ویں رات جسے شب بارات کی رات کہا جاتا ہے، بہت مبارک رات ہے۔ اس میں قبرستان جانا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، اسی طرح بزرگان دین کی مرامت رات پر حاضر ہونا بھی ثواب ہے۔ اگر ہو سکے تو 14ویں اور 15ویں رات کو روزے رکھیں، 15ویں رات کو صلح کریں اور اپنے بزرگان دین کے لیے فاتحہ پڑھیں۔ اگر تمام رات نہ جاگ سکے تو جس قدر ہو سکے عبادت کریں اور زیارات قبور کریں۔ اگر اس رات کو 7 پتے بیری کے پانی میں جوش دے کر غسل کریں تو انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا، دنیا صرف فانی ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لہٰذا اس کی بہتری سوچیں۔